अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जावेद राठौर हाज़िर हूँ अमेरिका से। आज का मेरा मौजू है कि पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ और अब ख़त्म कैसे हो सकता है। ये एक लंबी बात है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अहाता करूँ अपनी पहली इस किस्त के अंदर कि ये शुरू कैसे हुआ। मैं इतना डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली आप सबको शायद इल्म है कि पाकिस्तान के बनने के बाद ही कायद आज़म राहलत फरमा गए और उनकी वफ़ात के बाद लियाकत अली ख़ान शहीद मिल्लत वो इक़्तिदार में आ गए। और लोगों का ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में ना जाता, रशिया के कैंप में जाता तो शायद हालात बेहतर होते। लेकिन बात यह है मेरे ख़्याल में कि जब आप एक कैंप में हों या दूसरे कैंप में हों, कुछ ना कुछ कीमत तो आपको चुकाना ही पड़ती है, चूँकि दुनिया में कभी भी लंच फ्री नहीं होता, कोई ना कोई उसके पस मंज़र में ज़रूर फ़ायदा ही होता है, तभी कोई आपको लंच खिलाता है। तो ऐसा ही हुआ कि अगर कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि चूँकि नेहरू जो थे वो तरक्की पसंद शख्सियत थे, तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल थे, और पाकिस्तान में जो इक़्तिदार में आए वो लोग उनके मुकाबले में कम तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल थे। यानी उस वक्त जो कम्युनिज़म की एक तहरीक चल रही थी, कम्युनिज़म का दौरा था, सुर्ख़ इनकलाब की बातें हो रही थी, तो उससे हिंदुस्तान के रहनुमा ज़्यादा उसके करीब थे और पाकिस्तानी उससे दूर थे, और ये भी शायद एक वजह थी। और अगर वो भी पाकिस्तान वाले भी रशिया के कैंप में चले जाते तो कितना फ़ायदा होता, कितना नुकसान होता, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारी एक किस्म की प्रिजम्पशन हम कर सकते हैं, पेशगोइयाँ क्या, हम एक तज्ज़िया तो कर सकते हैं, लेकिन हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। बरकैफ उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स और एरिस्टोक्रेट ने हुकूमत को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से कई हुकूमतें बनी और कई हुकूमतें ख़त्म हो गईं। हत्ता कि हिंदुस्तान के एक लीडर ने कहा कि मैं उस वक्त तक जब तक अपनी शलवार तब्दील नहीं करता, पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील हो जाती हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट रही काफ़ी अरसे तक, हत्ता कि अयूब ख़ान आ गए और उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाया मुल्क को। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके दौर में ऐसी हुई, अगर ना होती तो शायद मुल्क बहुत आगे निकल जाता, लेकिन उनके दौर में कुछ तामीर और तरक्की के हवाले से कुछ काम भी हुए और माशियत भी किसी हद तक मुस्तहकम हुई। ये अलग बात है कि सियासी अदारे, जमहूरी अदारे या तालीमी अदारे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सके, लेकिन एनीवे उन्हीं की पॉलिसियों की कंटिन्यूशन थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दौलख्त हो गया। आप जिसको भी मर्ज़ी ब्लेम करें वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान दौलख्त हो गया। अब पाकिस्तान जो बच गया था बहुत कमज़ोर था, नढाल था। आपकी आलमोस्ट 1 लाख फ़ौज ने हथियार टेक दिए थे, और आपका आधा हिस्सा जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे एक्चुअली वो आपसे अलग हो चुके थे। तो उसके बाद लोगों के ऊपर मायूसी के बादल मंडलाए हुए थे। लेकिन ऐसे में एक शख्स आया, अगरचे अब उनकी लीडरशिप को सारे लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद बांग्लादेश बनने में उनका भी कोई किरदार है। मैं नहीं समझता कि उनका कोई बड़ा किरदार है, क्योंकि जब वो वज़ीर ख़ारजा थे तो ज़ाहिर है पॉलिसीज़ तो हुकूमत की थी, लेकिन जब इलेक्शन वो जीत गए और उसके बाद ये अलग बात है कि मेरा ख़्याल है कि वो सूरत हाल मिस हैंडल की गई, और शायद उसमें इतना ही कसूरवार यह्या ख़ान भी थे, हुक्मरान भी थे, और इतना ही कसूरवार शायद
مجیبور رحمان اور بھٹو صاحب بھی تھے، یہ تاریخی بہتر فیصلہ کرے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ واقعہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح سے بھٹو صاحب نے پاکستان میں جب نظام حکومت سنبھالا اور اس کی پاکستان کی ایک ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچایا، سہارا دیا، اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے۔ ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، پہلی دفعہ انہوں نے ایک متفقہ آئین اور قانون دیا، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی انہوں نے بنیاد رکھی، کشمیر کے ساتھ ہمارا کوئی باقاعدہ لنک نہیں تھا، کشمیر کونسل کی انہوں نے بنیاد رکھی، اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیز قائم کی اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز قائم کیے۔ سب سے عام جو چیز ہے آپ کا نیوکلیئر کی بنیاد انہوں نے رکھی، کوٹا ریسرچ لیبارٹری یا قدیر خان ریسرچ لیبارٹری جو بھی آپ کہیں۔ پھر اور آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا مکینیکل کمپلیکس بنا، جہاں آپ جہاز بھی آپ بناتے ہیں اور باقی آپ سارے قسم کے جنگی سامان بناتے ہیں، تو وہ بھی ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ تو بہت سارے کام انہوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دوبارہ الیکشنز ہوئے اس میں وہ جیت بھی گئے، لیکن ان کے جو حامی تھے یا شاہ سے زیادہ شاہ سے کے وفادار جو لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے صورتحال کو مس مینج کیا اور الیکشنز کے سلسلے میں شک و شبہات پیدا کیے، جس کے نتیجے میں ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک اس کے پیچھے کون تھا وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ اگرچہ اس وقت تو لوگ کہتے تھے یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک تو نہیں تھی، اس کے اور ہی کچھ مقاصد تھے، وہ مقاصد حل ہو گئے اور پاکستان کی جمہوری حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آگے، انہوں نے 3 سال میں 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا، خانہ کعبہ میں جا کر وعدہ کیا، وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، اور ادھر افغانستان میں سوویت یونین نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی، اور اب پاکستان جو ہے وہ ایک 2 سپر پاورز کے درمیان ایک اس کی یعنی ایسی اہمیت بڑھ گئی، اور اس اہمیت کا آپ کہہ لیں کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو لمبا کیا اور پوری طرح سے ایک سپر پاور کو سرو کیا اور دوسری سپر پاور کو کے خلاف لڑنے میں بھرپور حمایت کی، اور یہ کہا گیا کہ اگر افغانستان کے اوپر روس قبضہ کر لے گا تو پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا اور سرخ انقلاب آ جائے گا۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور رشیا کی جنگ جو تھی وہ مفادات کی جنگ تھی، اور رشیا کی ایکسیس گرم پانیوں تک نہیں تھی اور وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر افغانستان پہ رشیا آ جاتا تو وہ جا کے بلوچستان کے ویسٹ سے جا کے اور افغانستان سے اور ایران کے ایریا سے وہ ویسے ہی گرم پانیوں تک پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان بھی مشکل میں ہوتا۔ اینی وے وہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے وقت بہت سارے لوگوں نے، اور مجھے یاد ہے کہ ابھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کہیں انگلینڈ میں تھی، ان سے کسی نے انٹرویو لیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور وہ ریپرکشنز کیا ہوں گے کہ یہ جنگ ہمارے ملک میں پھیلے گی اور اس کی ہمیں قیمت چکانا پڑے گی، اور ہمیں ہاتھیوں کی لڑائی سے دور رہنا چاہیے۔ تو لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ہم ہاتھیوں کی لڑائی میں خود بھی زخمی ہو گئے، اور افغانستان نے تو ہونا ہی تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ ایک ریپریشن کا دور جو ہے وہ جاری رہا، جہاں اداروں کو ختم کر دیا گیا، اور پاکستان کا سفر جو ترقی کا سفر تھا، جو پروگریشن کا سفر تھا، اس کو ریگریشن کے سفر میں یعنی تنزلی کے سفر میں بدل دیا گیا۔ سارے ادارے جو ہے غیر مستحکم ہو گئے یا ان کے اوپر آمرانہ سوچ مسلط کر دی گئی، اسٹوڈنٹس یونین ختم کر دی گئی، کانسٹیٹیوشن معطل کر دیا گیا، اور بولنے پر پابندی لگ گئی، لکھنے پر پابندی لگ گئی، یعنی ایک گھٹن کی فضا سی تھی۔
کہ ایسی صورتحال میں پھر جا کے ذوالفقار علی بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو بھی سر دار چڑھا دیا گیا، جس کے اوپر فیض نے کہا تھا، اے لوگو کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، کبھی تو سوچنا تم نے یہ کیا کیا لوگو، یہ کس کو سر دار کھو دیا لوگو۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت قائم رہی، حتیٰ کہ اس وقت تک کہ جب ان کا جہاز پھٹ گیا، اور اس کے بعد محترمہ بھی پاکستان تشریف لے گئیں، اور وہ اس سے پہلے ہی جا چکی تھی 86 میں، اور 86 میں پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوا، اور انہوں نے جاوے ضیاء جاوے کے نام سے تحریک شروع کی۔ اسی دوران ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا، جو حکومت جو نجو صاحب کی تھی وہ غیر مستحکم ہو گئی، اور نتیجتاً پھر اس حکومت کو بھی ضیاء الحق صاحب نے ختم کر دیا۔ لیکن جہاز کے پھٹنے کے بعد ظاہر ہے وہ نہیں رہے، تو پھر حکومت نے کہاں رہنا تھا۔ پھر ملک میں الیکشنز ہوئے، اور الیکشنز کے نتیجہ میں ایک جمہوری حکومت آ گئی، جمہوری حکومت آ گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جمہوری حکومت اپنے کام کرتی، اپنی مدت پوری کرتی، اور اپنی پوزیشن اسرٹ کرتی، اور ملک میں جمہوری اداروں کو، جمہوری قدروں کو بہتر کرتی، ان کو منظم کرتی۔ لیکن 2 سال کے بعد ہی اس حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں، اور یہ سازشیں اب کی بار کوئی باہر کی دنیا سے نہیں ہوئی تھیں، بلکہ ملک کے اندر ہی وہ لوگ جو جنہیں ضیاء الحق کی باقیات بھی کہا جاتا ہے، ضیاء الحق کے نظریات کے حامی تھے، اس کے پیروکار تھے، چاہے وہ سیاست میں تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں تھے، ان سب نے مل کر ان کی حکومت کو چلتا کیا 2.5 سال کے بعد۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور الیکشنز ہوئے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، یعنی نواز شریف جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، وہ اب مرکز میں وزیر اعظم بن گئے۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل تھی، عوام سے وہ ووٹ بھی لے کر آئے تھے، اکثریت بھی تھی اسمبلی میں، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت نہ کر سکے۔ اب اس کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ ان کو حکومت کرنے نہیں دی گئی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فری ہینڈ نہیں دیا گیا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ان کو پورا فری ہینڈ تھا، لیکن وہ پنجاب کی صورتحال اور تھی۔ جب وہ مرکز میں آئے تو وہاں نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے آپ کو سب سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب بنیادی طور پر ایک ہٹ درم شخصیت کے مالک ہیں، جس کو آپ سٹبرنس بھی کہہ سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملات طے نہ ہو سکے، نہ وہ سمجھ سکے، اور نہ میرا خیال ہے شاید اس وقت ان کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ معاملات کو سلو جوئی سے آگے چلاتے، تو لہٰذا ان کی حکومت ان کے اپنے حجم کی وجہ سے گر گئی۔ پھر الیکشنز ہوئے، اور الیکشن میں دوبارہ پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی، تو اب خیال تھا کہ شاید میاں صاحب بھی سیکھ جائیں گے، سیاستدان سیکھ جائیں گے، اپوزیشن سیکھ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لیکن پھر میاں صاحب نے اور راستے تلاش کیے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ فاروق لغاری صاحب کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے، اور فاروق لغاری اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے۔ ان اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں صاحب نے اور باقی ان کے حامیوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کو 2.5 سال بعد چلتا کر دیا، لغاری صاحب کے ذریعے 52 بھی استعمال کر کے۔ پھر الیکشنز ہوئے، اور پھر میاں صاحب آ گئے۔ اب خیال تھا کہ اب میاں صاحب کو پنجاب کے بعد مرکز، اور مرکز کے بعد پھر اب اقتدار میں آ گئے، تو شاید اب وہ حکومت چلا لیں گے، ان کو تجربہ ہو گیا ہے۔ لیکن کیا تجربہ ہوا کہ 3 سال کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے آرمی چیف آف سٹاف کو پہلے تو ایک جونیئر ترین شخص کو انہوں نے آرمی چیف بنایا، پھر اسی شخص کو انہوں نے ملک
میں نہ لینڈ کرنے کا آرڈر کیے کہ اس کا جہاز ملک میں آ رہا تھا اور کہا کہ مشرف کا جہاز پاکستان میں نہیں انڈیا میں جا کے اترے یا کہیں اور. تو نتیجتاً اس کے اوپر آرمی نے ریئیکٹ کیا اور ان کا تختہ الٹ گیا، ان کی حکومت چلی گئی، وہ پابند سلاسل ہو گئے. پھر وہ کمپرومائز کر کے کچھ ایگریمنٹ کر کے باہر آ گئے، اور اس طرح یہ انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر قائم رہی. اور جس انسٹیبلٹی سے یعنی کہ 90 کا سارا دور، آپ 89 سے لے کر 99 میں مشرف کے آنے تک جو یہ 10 سال تھے، اس کے دوران کتنی حکومتیں بدلیں، کتنے وزرائے اعظم بدلے. اور ظاہر ہے کہ اتنے مختصر مدت میں اگر کوئی حکومت کرے تو وہ کیا ملک کی خدمت کر سکتا ہے. یعنی محترمہ نے آ کے ایک پروگرام شروع کیا تھا سوشل ایکشن بورڈ کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. میاں صاحب آئے تو انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا اور وہاں تعمیر وطن شروع کر دیا. تو یعنی ایک دوسرے کے جو مد مقابل یہ اس حد تک تھے کہ حکومتیں بدلنے کے بعد ان کا دوسروں کا نام ہی مٹانا چاہتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی آؤٹ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد 99 کے بعد کیا ہوا اور اب تک کیا ہو رہا ہے، تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ابھی بات لمبی ہو جائے گی، تو میں پھر اپنی کسی دوسری نشست میں بیان کروں گا. اور پھر اس کے بعد ان کی وجوہات پر اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے، لوگوں کی لیڈروں سے توقعات کیا ہیں، یا ملک کے مفادات کیا کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے یا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا. تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.